बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज हुए। पहली सीढ़ी पर जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रंजा फरमाया तो कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पर मेरे आका ने जब पैर रखा फरमाया आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैर रखा, मुबारक कदम रखा, फरमाया आमीन। साहबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार आपने आमीन इरशाद फरमाया, इसका क्या रीजन है, इसका क्या सबब है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं पहली सीढ़ी पर चढ़ा, गौर से सुनिएगा, जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज की, क्या बदबख्त हुआ वो शख्स जिसने रमजानुल मुबारक को पाया, फिर रमजानुल मुबारक निकल गया और वो बख्शा ना गया। आका ने फरमाया, उस पर मैंने कहा आमीन। यानी रमजान आ गया है ना, बड़ी बरकत है, बड़ी रहमत है, मगर हमने एट एनी कॉस्ट इस महीने में अल्लाह को राजी करना है कि अगर इस महीने में कोई रब को राजी ना कर सका, मगफिरत ना पा सका, तो वो बर्बाद हो जाना है। प्यारे आका ने फरमाया, जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने कहा कि दूसरा बदबख्त वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन को पाया या एक को पाया और उन्होंने खिदमत के सबब उसे जन्नत में न पहुंचाया, यानी इसने उतनी खिदमत ना की कि जन्नत में पहुंच जाए, वो बर्बाद हुआ। मेरे आका ने फरमाया, मैंने इस दुआ पर कहा आमीन। दूसरी अहम बात पता चली कि माँ बाप हैं, यही हमारी जन्नत है। इनकी खिदमत करके अगर जिस शख्स ने माँ बाप को जिंदगी में पाया और बख्शा ना गया ना, उनकी खिदमत करके, वो भी बर्बाद हो जाना है। अब तीसरी बार तो मेरे आका ने आमीन कहा, उसका रीजन बताया कि फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिब्रील अमीन ने क्या कहा कि जिसके पास आपका जिक्र हुआ और उसने आप पर दुरूद पाक ना पढ़ा, वो बदबख्त हो, बर्बाद हो जाए। मैं हदीस का खुलासा बयान कर रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया आमीन। अब जरा गौर कीजिए, ये तीनों दुआएं जरा माइंड में रखिएगा। दुआ करने वाला कौन? जिब्रील अमीन, द लीडर ऑफ एंजल्स, फरिश्तों का सरदार। और दुआ पर आमीन कहने वाले कौन हैं? नबियों के आका, फरिश्तों के भी आका, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कोई शक बाकी रहता है, कोई डाउट कि ये दुआ कबूल नहीं होगी? जिब्रील दुआ करें और नबी पाक आमीन कहें, तो अब इट मीन्स ये तीनों बातें मुझे और आपको हर वक्त मद्देनजर रखनी है। रमजान पाया तो अब बख्शिश करवानी है, इसमें अल्लाह को राजी करने वाले काम करने ही करने हैं, इसको सुस्ती में नहीं गुजारना। नंबर 2, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि माँ बाप को पाया तो अब मगफिरत को पाना ही पाना है, माँ बाप को राजी करके अल्लाह को राजी करना है। और नंबर 3, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब भी नामे नामी हमारे सामने आए, हमें दुरूद पाक जो है वो कसरत के साथ, प्यारे आका का जिक्र सुनते ही दुरूद पढ़ना है, इसको अपनी हैबिट बनाना है। तो अपनी आदत बनाएं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आज टॉपिक मैं चूज करके लाया हूं कि जिस मौजू पर हमने आज कुछ सीखना है, आज कुछ समझना है, पहले एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाकया आपको सुनाता हूं। आज भी यहाँ पर दस्तरखान लगेगा, आज भी यहाँ पर हमारे लिए खाने का एहतमाम है, हम रोजाना ही दस्तरखान पर बैठते हैं, मगर मैं आज आपको एक बड़े अनोखे दस्तरखान का वाकया सुनाना चाहता हूँ। हजरत सैयदना शेख अबुल हसन अंताकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास एक बार बहुत से मेहमान आ गए। अच्छा, अब जब मेहमान आ गए तो खाने में कुछ रोटियां कम थी। यहाँ एक बात और भी अर्ज करता चलूं कि किसी के यहाँ मेहमान बने तो जरूर बने, लेकिन जिसने बुलाया हो, मेहमान को दावत दी हो, उसी को जाना चाहिए। बाज़ औक़ात एक के साथ बहुत सारे लोग चले जाते हैं और इससे मेजबान को डिफिकल्टी होती है। अच्छा, अब लोग ज्यादा पहुंच गए, खाना कम था, तो हजरत शेख अबुल हसन अंताकी रहमतुल्लाहि तआला ने क्या किया, दस्तरखान लगाया और उस दस्तरखान पर रोटियों के टुकड़े कर कर सजा दिए, रख दिए। उस जमाने में तो लाइट नहीं होती थी, चिराग होते थे। आपने वो चिराग उठाकर गुल कर दिया, अंधेरा कर दिया। आपका जो जहन में ये था कि खाना थोड़ा है तो मैं वैसे ही हाथ चलाता रहूंगा, मुंह चलाता रहूंगा, मेहमान खा लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने खाना नहीं खाया, ये जज्बा था उनका। अच्छा, कमाल ये हुआ कि जब थोड़ी देर के बाद रियलाइज हुआ कि अब खाना खा चुके होंगे सारे मेहमान, चिराग लाया गया तो जितना रोटियों के टुकड़े दस्तरखान पर रखे गए थे वो सारे वैसे के वैसे ही मौजूद थे। यानी ईच एंड एवरीबडी, जितने लोग थे, सबने ये जहन बनाया
کہ کھانا تھوڑا ہے بندے زیادہ ہیں, میں رک جاتا ہوں میرا بھائی کھا لے, میں ہاتھ روک لیتا ہوں کسی اور کا پیٹ بھر جائے, تو دسترخوان پر ساری کی ساری روٹی کی ٹکڑیاں ویسے ہی پڑی رہیں اور دسترخوان ویسے ہی رہا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہ مائنڈ سیٹ تھا ہمارے بزرگوں کا کہ میں پیچھے رہ جاؤں بھائی آگے بڑھ جائے, مجھے نہ ملے میرے بھائی کو مل جائے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں, اسی کو ایثار کہتے ہیں, یاد رکھیے گا, سیکریفائس. ایثار ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ایثار ہے کیا؟ حدیث پاک سن لیجئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. لک ایٹ دا ریوارڈ, انعام کتنا بڑا ہے. آپ کو بھی چاہیے, آپ کے بھائی کو بھی چاہیے, کوئی ایسی چیز ہے, اب آپ اپنی خواہش کو روک لیں, دوسرے کو ترجیح دے دیں کہ اس کو مل جائے, اس کا ثواب اللہ کیا دیتا ہے, اسی بخشش فرما دیتا ہے. اچھا, ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور آج کل کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, حالانکہ یہ پرانی بات ہے کہ ایک زمانے میں ایک شہر کے اندر دودھ کی قلت ہو گئی. اناؤنس کیا گیا کہ ایک بڑا سا کنواں ہے, سارے شہر کے لوگ آئیں اور ایک ایک پیالہ دودھ کا اس میں ڈال دیں تو یہ کنواں دودھ سے بھر جائے گا, تو جو شہر میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. ایک شخص گیا کنویں کے پاس, آرڈر تھا بادشاہ کا, سب نے جانا ہے, تو وہ بھی پہنچ گیا. سوچنے لگا یار سارے ہی شہر نے دودھ ڈالا ہے, اگر میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا. تو اس نے کیا کیا, اس کنویں میں پانی ڈال دیا. نیت میں فطور تھا, اس نے پانی ڈال دیا. صبح ہوئی, جب اس پردہ ہٹایا گیا اس کنویں کے اوپر سے تو وہ پورا کا پورا کنواں جو تھا وہ پانی سے بھرا ہوا تھا. یعنی ہر شہر کے بندے نے یہی سوچا کہ میرے ایک گلاس پانی سے کیا ہوگا, کسی نے دودھ نہیں ڈالا. ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, ایک سے کیا ہو جائے گا. اور ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا کہ میں بھوکا رہ گیا تو کیا حرج ہے میرے بھائی کا پیٹ بھر جائے. ایچ اینڈ ایوری بڈی وہاں بھوکا رہا اور یہاں پورے شہر نے پانی کا گلاس ڈال دیا. میں کس طرف کی سوچ رکھتا ہوں کہ میرا بھلا ہو جائے, سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جائے, یہ میرا ذہن ہے. یہ میرا ذہن یہ ہے کہ سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. دوسروں کا جو اچھا سوچتا ہے نا اس کا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے, کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. آج جو میرا بیسک ٹاپک ہے نیچے اسلامی بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دیکھیں حقوق اللہ کی بہت بات ہم کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, تلاوت کرنا ہے, عبادت کرنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, حج کرنا ہے, بریلینٹ, بہت اچھی بات ہے. لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیپٹر ہماری لائف میں حقوق العباد کا بھی ہے, اور یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. کیونکہ روایتوں میں آتا ہے, علماء فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کے حقوق پامال کرتا ہے نا, نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, گناہ کرتا ہے, اگر مرنے سے پہلے وہ سچی توبہ کر لے, اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اپنے سارے حق اسے معاف فرما دے گا. لیکن اگر کسی نے کسی مسلمان کا دل دکھایا ہے, کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, کسی سے مال دبا لیا ہے, کسی پر ظلم کیا ہے, حقوق العباد اس نے ڈسٹرب کیے لوگوں کے, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ بھی معاف نہیں فرماتا. تو ذرا غور کیجئے کہ اس پر کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت حدیث پاک, آج ہم کہتے ہیں نا یار بڑا اچھا آدمی ہے, یہ بہت سارو ماڑو ہے. اچھا, اپنے بارے میں لوگ کہتے ہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں. آج میں آپ کو حدیث پاک کے ذریعے سے بتاتا ہوں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ دوں. میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں. صحابہ کرام خاموش رہے. میرے آقا نے 3 بار سوال کیا تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں ہمیں اچھوں بھلوں اور بروں کی خبر عطا فرما دیجئے. اب غور سے سنیے گا, اب آپ خود چیک کر لیں, جتنے یہاں بیٹھے ہیں, جتنے بعد میں چینل پر دیکھیں گے, خود غور کر لیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو. یعنی اس سے آپ کو جب کسی شخص سے شر کا خوف نہ ہونا, خیر ہی کی امید ہو, یار اس سے ہمیشہ اچھا ہی ہونا ہے, خیر ہی ملنی ہے, نہ لڑائی کرتا ہے, نہ گالیاں دیتا ہے, نہ جناب غصہ آئے گا. ہم کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا ہے مگر غصہ مت دلانا ورنہ یہ اچھا نہیں رہے گا. پھر تو یہ اچھا نہیں ہے نا, جس سے خیر ہی کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو. نبی پاک فرماتے ہیں, اور فرمایا تمہارا برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو. اب غور کریں کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں, مجھ سے لوگ تکلیف میں ہیں. دیکھیں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یار میری بڑی عزت کرتے ہیں لوگ. ایک عزت ہوتی ہے خوف سے, عزت نہیں کریں گے تو پھر اور ذلیل کر دے گا.
ہیں नौकर जो हमारे होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वो क्यों इज्जत करते हैं? भाई नौकरी कर रहे हैं, हमें ज्यादा इज्जत नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे जाने के बाद क्या वो हमारी इज्जत पीछे से कर रहे होते हैं? इज्जत वो है जो आपके पीछे भी की जाए। आपके सामने अगर कोई इज्जत कर रहा है तो हो सकता है वो खौफ से कर रहा हो। वकार, इज्जत इस चीज का नाम है कि हम उसके सामने हो ना हो, बंदा पीछे से भी दिल में इज्जत रखे कि बड़ा अच्छा आदमी है। अब अपने बारे में मुझे और आपको गौर करना है कि मुझसे खैर की उम्मीद की जाती है या शर की उम्मीद की जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बड़ी अहम हदीस पाक, अगर आज ये आप सबको याद हो जाए ना, और आज इस बयान का समझ ले मेन ऑब्जेक्ट यही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आदा मुस्लिमन फकत आदानी वमन आदानी फकत आदल्लाह। मुख्तसर हदीस है, लेकिन कमाल बात फरमा दी मेरे आका ने। फरमाया, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। अब गौर कर लीजिए। अच्छा, हम क्या करते हैं? हम अपनों को तकलीफ नहीं दे रहे होते, जो हमारे स्टेटस का होता है, हमारा रिश्तेदार होता है, उनका तो ख्याल रख लेते हैं, मगर आम मुसलमानों के साथ हमारा रवैया ऐसा है। हमारे गरीब रिश्तेदारों के साथ, हमारे एम्प्लॉइज के साथ, जिसको हम नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, रोड पे मिल गया, थोड़ी सी टक्कर लग गई, थोड़ा सा हाथ लग गया, थोड़ा सा भीड़ में आ गया, हमारे आगे किसी ने गाड़ी बढ़ा दी, अब हमारा एटीट्यूड क्या है? उस वक्त हम तकलीफ देते हैं या इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, मुसलमान है ना। पूरा मुतलकन नबी पाक ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी। तो फिर अब गौर कर लीजिए, हमने किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं देनी है, क्योंकि आगे ये बात किधर जा रही है? मुझे तकलीफ दी मेरे आका फरमाते, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। हम इस दुनिया में तकलीफ पहुंचाने नहीं आए। अगर आज किसी पर जुल्म करते हुए, किसी को नाराज करते हुए, किसी का दिल तोड़ते हुए आप आगे जा रहे हैं, ठीक है, दुनिया में कोई कुछ नहीं कह सकता, मगर आइए मैं आपको एक और रिवायत सुनाता हूं कि क़यामत के दिन क्या कुछ हो सकता है। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? आज अगर मैं आपसे भी सवाल कर लूं कि मुफलिस कौन है, आप कहेंगे जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो मुफलिस है। साहबा इकराम अलैहिम रिदवान ने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया कि जिसके पास दिरहम व दीनार सामान नहीं होगा वो मुफलिस है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, सुनो हदीस का खुलासा है, मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोजे और ज़कात लेकर आया। नमाज भी पढ़ी होगी, बहुत सारे मेरे भाई यहां बैठे हैं जो माशाल्लाह नमाजी है, मैं कईयों को जानता हूं, रोजे भी पूरे रख रहे होंगे, ज़कात भी दे रहे हैं, कई हज और कई उम्रे भी आपने किए होंगे। सुनो, आका डिफाइन कर रहे हैं कि मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन रोजे भी लेकर आएगा, नमाज भी लेकर आएगा, ज़कात भी लेकर आएगा। फिर मुफलिस क्यों है भाई? सुनिए, मगर हाल ये होगा कि किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई, उसका माल खाया, उसका खून बहाया, उसे मारा, उसकी अब क्या होगा? अब इसकी नेकियों में से मजलूम को नेकियां देनी जाएंगी, और फिर कुछ उस मजलूम को, फिर उस मजलूम को, फिर जिसके जिम्मे जो हुकूक थे, जब ये देता जाएगा नेकियां खत्म हो जाएंगी, मजलूम ज्यादा होंगे, तो अब मजलूमों के गुनाह इसके सर पर डाले जाएंगे और फिर इस शख्स को आग में फेंक दिया जाएगा। यानी इसके अपने गुनाह नहीं होंगे, बजाहिर इसके बाद नेकियां होंगी, लेकिन चूंकि इसने दिल आजारियां, जुल्म और लोगों के हुकूक तलफ किए होंगे, कयामत के दिन ये सब देना पड़ जाएगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, खुदारा इस बात को रियलाइज कीजिए। अच्छा, अब मैं चंद एग्जाम्पल्स दूंगा, क्योंकि जब बयान इस तरह करता हूं तो बाज़ औक़ात ज़हन में ख्याल आता है, यार ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं तो किसी को तकलीफ नहीं देता। हम बाज़ औक़ात ये समझ रहे होते कि मैं तो किसी को तकलीफ नहीं देता, मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूं। तो अब मैं चंद एग्जाम्पल्स अपने बयान में दूंगा, गौर से सुनेंगे कि क्या कहीं इस अंदाज से तो मैं तकलीफ नहीं देता। याद रखिए, हमारे माशरे में किसी को घूर कर देखा जाना, गुस्से से देखा जाना, ये कोई नॉर्मल सी बात लगती है कि ठीक है तो नॉर्मल है। सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपने भाई की तरफ डराने वाली नजरों से घूरे, अल्लाह ताला उसे कयामत के दिन डराएगा। हैं, आज घूरते हैं, आज यानी आंखों से भी तकलीफ नहीं पहुंचानी, हाथ तो बड़ी दूर की बात है, जबान तो दूर की बात है, किसी को उस नजरों से ना देखो जिससे वो सहम जाए, जिससे वो डर जाए, जिससे वो खौफजदा हो जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, मुसलमान के लिए जायज नहीं कि दूसरे मुसलमान की तरफ आंख से इस तरह इशारा करे जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। अब इसी से रियलाइज कर लीजिए, जब आंख से तकलीफ पहुंचाना जायज नहीं है, तो हाथ से तकलीफ पहुंचाना, जबान से तकलीफ पहुंचाना, ये कितना बुरा होगा। अच्छा, अब घूरना नहीं है,
ایک اور بڑا عجیب و غریب انداز، ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، وہاں جا کے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. کیوں؟ مثال کے طور پہ کسی کے گھر گئے، بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے، اگر میزبان بلاتا ہے تو جانا چاہیے، لیکن زبردستی کا مہمان نہیں بننا چاہیے. تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے گھر بغیر بتائے چلے گئے، پہلے بتانا چاہیے. اب آپ پہنچے، پہلے سے اس کے گھر پہ کوئی مہمان ہے، یا وہ خود بیچارہ کسی اور کام میں مصروف ہے. اب مروت میں منع تو نہیں کرے گا، آئیے آئیے گھر میں آئیے. کبھی کبھی ہوتا بھی ہے گھر میں جاتے پہلے سے ہی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے گھر میں کچھ انتظام نہیں ہے، وہ اپنی کسی مصروفیت میں، اس کو کہیں باہر جانا ہے، آپ گئے مہمان بن کر، مگر اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے. اچھا یہ تو ہو گیا، چلے آپ یہ کیا. اچھا مہمان نے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں یار میں ایسا نہیں کرتا، میں بغیر بلائے تو نہیں جاتا، بلاتے تبھی جاتا ہوں. لیکن جا کر کیا کرتے ہیں؟ کسی کے گھر میں گئے، یار اتنا بڑا تمہارا کاروبار ہے، ابھی تک اسی کالونی میں رہتے ہو، ابھی تک 500 گز کے بنگلے میں، ابھی تک بڑا گھر نہیں لیا تم نے. اچھا یار یہ ڈرائنگ روم کیسا بنایا ہے، یہ تو یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا. یار کلر اسکیم تو دیکھ لیتے، یار یہ کون سا کلر کروا لیا تم نے. یہ صوفے اب پچھلی بار آیا تھا جب بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں. اب بندہ بولے یار میں نے مہمان بلایا، انسپیکٹر بلایا ہے، گھر میں جاتے ہی گھر کی خامیاں نکالنا شروع. اچھا اب کھانا لگ گیا تو کھانا لگتے ہی کھانے میں کیڑے نکالنا شروع. یار میں تو چکن کھاتا ہی نہیں ہوں، میں تو آج کل چاول نہیں کھا رہا. اب بندہ بولے یار پہلے بتا دیتے حضرت آپ کیا نہیں کھاتے، کیا کھاتے ہیں، لسٹ بھجوا دیتے میں وہی بنا لیتا. یہ سب تکلیف کا باعث چیزیں ہیں. مہمان کے لیے یہ اصول لکھا کتابوں میں کہ جب کسی کے گھر جائے تو جہاں وہ بٹھائے وہاں بیٹھ جائے، جو کھانا پیش کرے وہ کھا لے، نہیں سمجھ آتا نہ کھائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ کے سامنے جب کھانا لگایا جاتا، کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے تھے، بلکہ پسند آتا تو تناول فرماتے، نہ پسند آتا تو ہاتھ روک لیتے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کھانا بھی نہیں ہے اور اس میں کیڑے بھی نکالنے. کتنی تکلیف ہوگی میزبان کو کہ یار میں نے مہمان بلایا اور آ کے اتنا سارا میرے اوپر کرٹیسائز کر کے چلا گیا. ایسا نہ کیا کریں. کسی کے گھر جائیں اس کو دعا دے کر آئیں، اس کی حوصلہ افزائی کر کے آئیں کہ اللہ تمہارے گھر میں اور برکت دے، اللہ تمہارے رزق میں اور برکت دے. اور میٹھے اسلامی بھائیو، یہ کھانے میں عیب نکالنا نہیں، اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا چاہیے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے دسترخوان پر گھر میں بیٹھتے تھے، جو بھی کھانا پیش کیا جاتا میرے آقا کو پسند آتا تو تناول کر لیتے، نہ پسند آتا تو چھوڑ دیتے تھے. ہمیں بھی یہی ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہیے. مگر آج کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو گھر میں خوب لڑائیاں ہو رہی ہیں. افطار کا وقت آتا ہے، ابھی تک سموسے نہیں پکے. ارے کل بھی کہا تھا نمک کم کر لینا، تم نے آج پھر تیز ڈال دیا. شربت تو بنایا، اس میں میٹھا ڈالا ہی نہیں. ارے یار اللہ کے بندو، جس نے افطاری بنائی ہے جس گھر کی عورت نے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس نے بھی روزہ رکھا ہے. روز افطار کے وقت گھر میں جھگڑا کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا. کبھی ہم مرد حضرات عصر کے بعد، ویسے ہی عصر کے بعد ہماری بھی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے. اتنا طویل روزہ گرمی کے دن، جاؤ چولہے کے پاس تو اپنا بھاؤ پتہ چل جائے گا. تو بیچاریاں افطاری بھی بنائیں اور ہماری ڈانٹ بھی سنیں. کیونکہ عورت کے لیے تو کانسیپٹ ہی یہی ہے نا کہ عورت کو تو جو کہنا ہے کہہ دو، اس کا دل ہی نہیں ہے، وہ ناراض نہیں ہو سکتی. ہم مرد ہیں، ہم جو چاہیں کہہ لیں، عورت کے پاس ناراض ہونے کا حق ہی نہیں ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت ہمارے شیخ طریقت کمال بات پچھلے دنوں آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمائی، یعنی ایسی بات کی جو ہمارے بھی 14 طبق روشن کر گئی. آپ فرماتے ہیں اگر مرد نے اپنی بیوی کا دل دکھایا، ناحق اس پر ظلم کیا، تو اس کو اس سے معافی مانگنی ہوگی. اگر والد نے، سنیے گا، والد نے اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کا اگر ناحق دل دکھایا ہے تو والد کو بھی اپنے بچوں سے معافی مانگنی ہوگی. اور اسٹیپ آگے بڑھ کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر پیر نے، غور سے سنیے گا، پیر نے اپنے مرید کا دل دکھایا ہے تو پیر نے بھی اپنے مرید سے معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ یہ انسان ہے، اس کا حق ہے، یہ قیامت کے دن کھڑا ہو سکتا ہے. اور اب یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگ رہی ہو کہ یار پیر مرید سے معافی مانگے گا، والد بچے سے معافی مانگے گا. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنے بیٹے کو جو کہنا کہہ دو، اپنے بچے کو جب ذلیل کرنا ہے سب کے سامنے کر دو. اس کا تو دل ہی نہیں ہے نا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، سب کے سامنے اس کو جو کہنا ہے کہہ دو. اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہو سکتا ہے اور ہم سے حساب لے سکتا ہے. اب اس بات کو آپ غور کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں اپنی بیوی سے معافی مانگوں، اپنے بچوں سے معافی مانگوں. سنیے میٹھے اسلامی بھائیوں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار نہیں، آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھو، کئی بار اعلان فرمایا اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو. اگر آپ ایسے کسی کا میں نے اگر دل دکھایا ہے تو آ کر مجھ سے بدلہ لے لو. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفے درست کر رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں. آپ نے اپنی ڈنڈی سے، اپنی عصا مبارک سے کسی صحابی کو تھوڑا سا پیچھے کیا، صف درست نہیں تھی. نبی پاک نے جب اعلان کیا کہ تم میں سے کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو، وہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے.
آپ نے میرے پیٹ میں چھڑی ماری تھی, میرے پیٹ میں اپنی ڈنڈی سے, اپنے عصا سے مجھے پیچھے کیا تھا, مجھے تکلیف ہوئی. صحابہ لرز گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, نبی پاک سے بدلہ لیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ جاؤ مجھ سے بدلہ لے لو. نبی پاک کے قریب پہنچے, کہ حضور جب آپ نے اپنا عصا میرے پیٹ پہ لگایا تھا نا, میرا پیٹ ننگا تھا, میرے پیٹ پہ کرتا نہیں تھا, آپ نے اس وقت کرتا پہنا ہوا ہے, آپ بھی کرتا اوپر کیجئے. صحابہ اور لرز گئے, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. نبی پاک نے اپنا کرتا بھی اوپر کر دیا. تاریخ نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ آقا اپنے غلاموں کو کہہ رہا ہے کہ جس کو مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو, اور اپنا کرتا اوپر کر دیا. مگر دیکھو اس صحابی کا کمال, دوڑتے ہوئے گئے اور نبی پاک کے جسم سے لپٹ گئے, میرے آقا کے جسم کو چومنے لگے اور کہنے لگے آقا بدلہ نہیں لینا تھا, میری تمنا تھی کہ ایک بار مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے. مجھے پتا ہے کہ میرے جسم نے اگر آپ کے جسم کو چھو لیا تو پھر سے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات. معافی مانگتے تھے یار, میرے آقا اپنے غلاموں سے کہتے تھے مجھ سے بدلہ لے لو, اور میں ہوں کہ آج جس کا جو چاہے بیڑا غرق کر دوں. میرا ملازم ہے نا, کیا کر سکے گا میرا, ذرا سی غلطی کی منہ سے گالیاں نکلتی ہیں, ذرا سی غلطی کی اس کو کہتا جا نوکری سے تو فارغ ہے. ارے ٹھیک ہے آج آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا, مگر میرے آقا کا یہ فرمان یاد رکھنا, من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ, کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بات چلی ہے کھانے پر عیب نکالنے کی. نہ نکالا کرو عیب, نہ لڑا کرو اپنے گھر والوں سے, صبر کر لیا کرو. ایک بہت گناہگار شخص تھا, اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس کے دوستوں نے اسے خواب میں دیکھا اور کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. لوگ بڑے حیران ہوئے, تو بڑا گناہگار, تیری مغفرت کیسے ہو گئی. کہتا ہے گناہگار تو تھا, ایک بار میری زوجہ نے کھانا بنایا اور کھانے میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا, بڑا غصہ آیا کہ ابھی سزا دوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے کوئی شیر ببر بیٹھے ہوں گے کہ جیسی کھانے میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہوگی تو ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہوں گے, پلیٹ بھی پھینک دیتے ہوں گے. کہتے ہیں میرا بھی بڑا غصہ ہے کہ بدلہ لے لوں, مگر دل ہی دل میں سوچا کہ آج میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے, میں چلا بدلہ لینے. میں صبح سے شام اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی کوتاہیاں کرتا ہوں, کتنی غلطیاں کرتا ہوں, وہ تو مجھ سے کوئی سزا نہیں دیتا, وہ تو مجھے چلائی جا رہا ہے, نبھائی جا رہا ہے. کہتا کچھ نہیں کہا, سنیے گا, زبان سے کچھ نہیں کہا, بس میں نے صبر کر لیا اور کھانا کھا لیا, اگنور کر دیا, دیٹس اٹ. اللہ دلوں کے حال جانتا. اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا, چل آج غلطی کی, آئندہ مت کرنا, آئندہ کرو گی تو پھر سزا دوں گا. نہیں, کوئی اترایا نہیں, کوئی جتلایا نہیں, کچھ بھی نہیں, دل ہی دل میں معاف کر دیا. مرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ اس روز تم نے اپنی بیوی کو, میری بندی کو کھانے میں غلطی کرنے پہ جو معاف کیا تھا, تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا. میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں, جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ ہے معافی کی فضیلت, یہ ہے صبر اور یہ ہے نرمی. ہم تکلیف دینے نہیں آئے دنیا میں, خدا را یہ بہت تھوڑی سی لائف ہے, سمجھو میری بات کو. تھوڑے دنوں میں ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے. جتنا جینا ہے نا خوشیاں بکھیر کے جیے, پیس اور لو اور محبت دے کر جیو. کیوں تکلیفیں دیتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کہ جن سے ملنے کو جی نہیں چاہتا ہے. بندہ کہ یار ملیں گے نا تو کوئی تنظیم کرنا ہے انہوں نے, کانٹے لگے ہوتے ہیں. ایسا لگا کچھ شخصیات میں کانٹے لگے, ہاتھ ملاؤ تو کانٹا چبو دیتے ہیں. بندہ بولے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار. ایسے لوگوں کا بندہ فون بھی نہیں اٹھاتا. جب فون اٹھاؤں گا تو جناب کم از کم آدھا گھنٹہ انہوں نے بات کرنی ہے اور دنیا بھر کی پچات کرنی ہے. ایسے نہ بنو, لوگوں کے لیے کمفرٹ زون رکھیں. آپ ایسے بن جائیں کہ لوگ آپ سے بات کرنے میں خوش ہوں, آپ کے قریب آنے میں ان کو مزہ آئے. اچھا, بہت سارے انداز ہیں, چونکہ وقت تھوڑا ہے, ورنہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ ہم کہاں کہاں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. پڑوسی, ہم سمجھتے پڑوسی ہے تو ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر میں رہتا ہے, میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, لیکن پڑوسی کے حقوق کتنے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. سنیے گا, صحابہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ فرمانے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے,
وہ مومन ہی نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں بھائی میرا گھر ہے, اس کا گھر ہے. بچہ ان کا غلطی کر جائے ہم نے آستین چڑھا کے لڑائی کرنی شروع کر دینی ہے. اچھا پڑوسیوں کو تکلیف کیسے دیتے ہیں؟ اپنا گھر دھویا, اب اس کے گھر کے آگے پانی پڑا ہوا ہے, اپنے گھر کا کچرا ادھر جا کے رکھ دیا, رات دیر سے, اب یہ بلڈنگوں میں جو رہتے ہیں بالخصوص, اب اوپر والا جناب رات کو ہی کاریگری کر رہا ہے, اپنے سارے فرنیچر کو رات کو ہی سیٹ کرنا ہے, نیچے والوں کی نیند برباد ہوتی ہے تو ہو جائے, ڈرل مشین سے سوراخ کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را سوچئے کہ آپ جاگ رہے ہیں, ساری بلڈنگ نہیں جاگ رہی ہے. اب آپ اپنے جو بنگلوں میں رہتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچ لیں کہ میں کہاں کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بنتا. اچھا آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے. مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا. ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا ایک پڑوسی یہودی تھا, آپ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے, اس کو بڑی آپ سے جو ہے نا کس کو جیلسی تھی کہ یار یہ مسلمان اتنا بڑا عالم دین میرے برابر میں رہتا ہے. وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر اپنے گھر کی گندگی پرنالے کے ذریعے روزانہ آپ کے گھر میں پھینکتا. گندگی پرنالا سمجھ گئے نا آپ, جو بارش کے لیے ہوتا ہے, تو روز گندگی پھینکتا. سیدنا مالک بن دینار روز اسے پانی ڈال کے صاف کر لیتے. ایک دن, 2 دن, 4 دن, اس نے کبھی تو لڑائی کریں گے, کبھی تو جھگڑا ہوگا, کئی دن گزر گئے. اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, کہا میں روز گندگی بھیجتا ہوں, آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں تکلیف تو بڑی ہوتی ہے. آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے کہ غصہ پینے والے اللہ کو محبوب ہیں, میرے اللہ کو معاف کرنے والے پسند ہیں, میں پانی ڈال کے دھو دیتا ہوں اور صبر کر لیتا ہوں. وہ کہتا ہے حضرت اب بعد میں گھر کی گندگی صاف کیجئے گا, میرے دل کی گندگی کو صاف کیجئے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ہمارے اسلاف وہ تھے جن کے پڑوسی غیر مسلم ہوتے تو اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے. ہمارا اخلاق یہ ہے کہ ہمارے مسلمان پڑوسی ہماری وجہ سے پریشان ہیں. آپ خود بتاؤ, میرا اور آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو, کیا ہمارے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوگا کہ یار اتنے اچھے ہوتے مسلمان؟ وہ تو شاید یہ کہے گا یار مسلمان ایسے ہوتے, اسلام ایسا مذہب ہے. خود سوچئے. یہ میں آپ کو وہ تمام چیزوں کو شارٹلی ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہوں کہ ہم کدھر غلطیاں کر جاتے ہیں. اچھا ایک اور بڑا برا انداز, یہ دوست نوجوان بیٹھے ہیں, مذاق کرنا. دیکھیں مذاق ایک شریعت کی باؤنڈری ہے. پہلے ایک طریقہ سن لیجئے, بڑی خوبصورت بات ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں, ایسی بات جس سے اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جائے مزاح ہے, اور جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے, جیسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, یہ سخریہ ہے. مزاح اچھی چیز ہے اور سخریہ بری بات ہے. مزاح ٹھیک ہے کہ سب خوش ہو جائیں, میں بھی خوش ہو جاؤں, آپ بھی خوش ہو جائیں, کوئی مسکرانے والی بات کر لے, یہ ٹھیک ہے. لیکن مذاق میں کسی کا دل دکھا دینا, بڑے عجیب طریقے ہیں. کسی کا موبائل چھپا لیں گے, کسی کی گاڑی کی چابی چھپا لیں گے, وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے. کسی کو جناب اپریل فول جو آج کل چلا ہے, کئی لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو گئے, یار تمہارا بیٹا ہاسپٹل میں جلدی پہنچو, جلدی گاڑی چلا کے وہ پہنچا, بیٹا تو ہاسپٹل میں نہیں تھا, باپ ہاسپٹل میں پہنچ گیا. ان کے مذاق کے چکر میں فون میں رات کو اٹھا دینا, کسی کو رات کو ڈرا دینا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ مذاق بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اتنی دل خراش جس کو کہیں, اتنی ڈرانے والی روایت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, شعب الایمان کی حدیث ہے, بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. وہ تمام میرے نوجوان جو آج کہتے ہیں یار آج بڑی تفریح ہوئی, فلاں کو بڑا تنگ کیا, وہ تو رونے لگ گیا, آخر میں معافی مانگ کر گیا. سنو, تکلیف والا مذاق آپ نہیں کر سکتے. قیامت کے دن مذاق اڑانے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, اسے بلایا جائے گا, آؤ قریب آؤ. جب وہ آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. اسی طرح کئی بار اس کو بلایا جائے گا کہ آؤ جنت میں, وہ جنت کے قریب آئے گا, دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر دروازہ کھول کر بلایا جائے گا, آؤ آؤ قریب آؤ. مگر وہ اتنا مایوس ہو گیا ہوگا کہ لگتا ہے پھر جاؤں گا تو دروازہ بند ہو جائے گا, اس لیے وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا. گویا جو دنیا میں لوگوں کو ستائے گا, قیامت کے دن اس کو اس طرح بتایا جائے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جو مذاق کرتے تھے, آج جنت کی طرف بلا کر دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہ انداز نہ رکھیں, تکلیف ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یار سامنے والا بھی ہنستا ہے جب میں اس کو موٹو بولتا ہوں, جب میں اس کو چھوٹو بولتا ہوں, جب کالو بولتا ہوں, جب اس کو کہتا ہوں تو لنگڑا ہے, تو اچھا توتلانا بیچارہ جو توتلاتا ہے, جس کی آواز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, اس کے سامنے اسی کی زبان میں بات کرتے ہیں اور سارے دوست ہنستے ہیں, اور وہ بھی بیچارہ خسیانی ہنسی ہنستا ہے. تو ہم کہتے ہیں یار اس کو برا نہیں لگتا, ارے پوچھو اس سے, دل میں رو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں بھی صحیح بولتا تو آج دوست مذاق تو نہ اڑاتے. ارے اس کا رنگ کالا ہے, تمہارا گورا ہے, اللہ نے بنایا اسے. اس کا قد چھوٹا ہے, رب نے بنایا, تمہیں اللہ نے اچھا بنایا. اس پہ اترانا نہیں, اس پہ غرور کرنا نہیں. آج کسی کا دل دکھا رہے ہو, ایسا نہ ہو تو نعمتیں تمہیں رب نے دی ہیں تم سے بھی واپس چھین لی جائیں.
تو کبھی بھی اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ بھی ایک انداز ہے لوگوں کا دل دکھانے کا اور تکلیف پہنچانے کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آخر میں صدقہ و خیرات میں بھی کیا تکلیف پہنچاتے ہیں. کتنی عجیب بات. اصل میں دیکھیے شیطان جو ہے نا وہ اتنا ملعون ہے، ہمیں نیکی نہیں کرنے دیتا، اور نیکی کر لے تو چاہتا ہے یار اس کی نیکی ڈیمیج ہو جائے کسی طرح. یہ نیکی تو کر گیا، اس کا نقصان ہو جائے. اب کیا کرواتا ہے؟ احسان جتواتا ہے. کسی غریب کی شادی کروا دی ہم نے، کسی کو علاج کروا دیا، کسی کی ماں بیمار تھی تو اس کو علاج کرا دیا، کسی کا قرضہ تھا قرضہ اتار دیا. اب کیا کرتے ہیں لوگ؟ ہاں بھائی یاد ہے نا تیرا علاج میں نے کرایا تھا، وہ دن یاد ہے تیری بہن کی شادی کروائی تھی، نوکری نہیں تھی تیرے پاس، نوکری میں نے دلائی تھی، بھول تو نہیں گیا نا؟ آج ماشاءاللہ اتنا بڑا کاروباری ہو گیا، پہلا قرضہ مجھے سے لینے آیا تھا. اب وہ بندہ شرم سے پانی پانی ہو جائے کہ یار کاش اس سے نہ ہی لیتا تو اچھا تھا، یہ جب دیکھو ملتا ہے مجھے ذلیل کرتا ہے. میٹھے اسلامی بھائیو، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت ہماری تربیت فرمائی. قرآن کہتا ہے اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر. جو جتاتا ہے نا اپنا احسان، اس کا صدقہ بھی باطل ہو جاتا ہے. آپ صدقہ دیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، جتلانا کس چیز کا. اچھا اب آپ کہیں گے، دیکھیں میں دوبارہ کہا تھا نا میں کچھ مثالیں دوں گا. اب آپ کہیں گے یار میں تو ایسا نہیں کرتا، نہیں جتاتا. اچھا ٹھیک ہے آپ جتاتے نہیں ہیں، لیکن بیک آف دا مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کے پیسے دیے نا، اس کی مدد کی ہے، اب یہ میرا ہر وقت مجھے سلام دعا کرتا رہے گا، میری خدمت کرے گا، میری بڑی عزت کرے گا، جدھر جاؤں گا کھڑا ہو جائے گا کیونکہ میں نے سپورٹ کیا ہے. یہاں تک ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کسی کو عمرے پہ بھیج دیں، کسی کو حج پہ بھیجیں، کیا بولتے ہیں بھائی ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا، میں نے دیے نا پیسے. اس کو کہتے ہیں یہ نہیں ہے میں نے دیے پیسے، دیکھ بھولنا نہیں. ہاں اب وہ بھی کہتا ہاں بھائی آپ کے تو نام پہ عمرہ بھی کروں گا، آپ کے نام پہ طواف بھی کروں گا، آپ کو کدھر سے بھولوں گا. اور ہم بھی شاید فون کر کے ہی پوچھتے ہوں ہاں بھائی کتنی دعائیں کی میرے لیے. اب بیک آف دا مائنڈ سوچیں کہ یہ صدقے کا بدلہ تو نہیں. اچھا پھر ہمارا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ جس کی مدد کی ہے نا آفس میں، کسی ملازم کی مدد کر دی، گھر دلا دیا، اب تو یہ سب سے زیادہ میری عزت کرے گا. یار یہ کہیں صدقے کا بدلہ تو نہیں. صدقے کا بدلہ تو مجھے اللہ سے لینا تھا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری امی حضور ہیں، امہات المومنین ہیں. ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا؟ یہ جب کسی کو صدقہ دینا ہوتا نا تو اپنے خادم کو بھیجتی، کہتی جا کے صدقہ دے آؤ، اگر وہ کوئی دعا دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے لے آنا. وہ مثال کے طور پہ آ کر بتاتا کہ بی بی جان انہوں نے آپ کو 4 یہ والی دعائیں دی ہیں، تو آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس کے لیے کرتی، اس فقیر کے لیے، اور فرماتی دعا کے بدلے دعا ہو گئی، صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے. وہ دعا بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہم کسی کو مدد کریں تو یہ دعا کریں. ہم کیا کہتے ہیں یار بابا میرے لیے ذرا خاص دعا کرنا، میرا کام اٹکا ہوا ہے. اٹ مینز کہ میں نے جو دیا ہے مجھے اس کے بدلے تم سے کچھ چاہیے. ایک تو احسان جتانا وہ تو بہت ہی برا، وہ تو باطل کر دیتا ہے، مگر پیوریفیکیشن یہ ہے، صدقے کا کمال یہ ہے کہ آپ کسی کو صدقہ دیں، کسی کی مدد کریں، اس کے بعد یہ امید نہ رکھیں کہ اس سے مجھے کچھ ملے گا. ارے میں نے دیا رب کے لیے ہے، میں رب سے اس کا انعام چاہتا ہوں. میٹھے اسلامی بھائیو، اس کا اصل کانسیپٹ پتہ ہے کیا؟ غلطی کیوں کر جاتے ہیں ہم؟ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے زکات دی ہے، میں نے صدقہ دیا ہے تو یہ میرا احسان ہے، جبھی تو آپ اس سے کچھ بیک چاہتے ہیں نا، اس کا کچھ بدلہ چاہتے ہیں. یہ غلطی ہے. علماء کہتے ہیں، امام غزالی کمال بات لکھتے ہیں احیاء العلوم میں، آپ لکھتے ہیں صدقہ دینے والے کا احسان نہیں ہے، یہ صدقہ لینے والے کا، زکات لینے والے کا تم پر احسان ہے کہ تمہارا میل لے گیا، تمہارا برڈن دور کر گیا، تمہیں ایک فریضے کی ادائیگی میں اس نے مدد کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں صدقہ دوں، خیرات دوں اور اس کا شکریہ بھی ادا کروں کہ بڑی مہربانی آپ مجھ سے میرا فریضہ آپ نے ادا کر دیا. آج بندہ مسجد کو، مدرسے کو، اگر کسی مذہبی شخصیت کو چندے دیتا بھی ہے تو اس کو دھکے کھلاتا ہے، آج نہیں آنا پرسوں آنا، پرسوں نہیں آنا 4 دن بعد آنا. وہ بیچارہ وہ غریب آدمی دھکے کھا رہا ہے. ارے اس پر تمہارا احسان نہیں ہے، آپ پر اس کا احسان ہے کہ وہ آ کر آپ کا میل لے کے جا رہا ہے اور آپ کا ایک فرض ادا کرنے میں آپ کا سپورٹر بن رہا ہے. تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت سارے طریقے ہیں. ایک اور طریقہ بتا دوں آخر میں کہ اب ایک اور غلطی کیا کرتے ہیں، کسی کا خط پڑھنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے، جس نے کسی کا خط بلا اجازت پڑھا اس نے جہنم میں دیکھا، آگ میں دیکھا. اچھا خطوں کا تو زمانہ نہیں ہے، مگر موبائل فون تو ہے نا آج کل. کسی کا فون اٹھایا میسج پڑھنے شروع کر دیے، کسی کا فون. اچھا اب کیا ہوتا ہے، کسی کے برابر پہ بیٹھ کے بندہ کوئی میسج بنایا تو وہ جھک جھک کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ارے اللہ کے بندے، آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں دخل کریں. یہ بھی تکلیف ہے مسلمانوں کو، اور یہ آگ میں دیکھنا فرمایا نبی پاک نے. ہم کہتے ہیں میرا دوست ہے یار، میں اس کا موبائل یوز کر سکتا ہوں. نہیں،
कोई नहीं चाहेगा कि आप उसकी गैलरी में जाकर उसकी पिक्चर्स देखें, हो सकता है उसकी फैमिली की पिक्चर्स हो, उसकी कोई प्राइवेट बात हो, तो ये सब चीजें तकलीफ का बाइस हैं। मैंने आपको फिर दोबारा वो हदीस सुना रहा हूं कि बहुत सारे तरीके जिससे हम तकलीफ पहुंचाते हैं। जरूरी नहीं आप गालियां देने वाले हो, जरूरी नहीं आप लड़ाई झगड़े करने वाले हो, लेकिन ये वो मिसबिहेव हैं जिसके जरिए आप किसी को तकलीफ पहुंचाकर मुसलमान को नाराज कर सकते हैं। सामने वाला कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नाराज नहीं है, दिल से वो खुश नहीं होता। तो बहरहाल इस अल्लाह करे कि आज के इस बयान, मुख्तसर से बयान में मैं और आप ये रियलाइज करने में कामयाब हो जाएं और सीख कर जाएं हर स्टेप पर। अगर हो गई है ना गलती, कोई बात नहीं, इंसान है, हम इंसान है ना, गलती हो सकती है। मैं किसी का दिल दुखा दिया, फिर दोबारा उसे फोन करें, भारी पड़ेगा, हाँ ये नफ्स को है बड़ा भारी। और खास तौर पे अगर कोई आपसे मातहत है, आपका बेटा है मिसाल के तौर पे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको तहदीद से नेमत के लिए बता रहा हूं, अमीर अहले सुन्नत से सीखा कि अपने बच्चों से भी माफी मांगी है, कोई बात नहीं। और बच्चों के दिलों में इज्जत कम नहीं होगी, और बढ़ जाएगी कि यार वालिद होकर बच्चों से माफी मांग रहा है, मांगे। उनकी तरबियत होगी कि वो भी आगे माफी मांगना सीखेंगे किसी से। आप अपने किसी एम्प्लॉय को बुला लें कि यार मुझे लगता है मैंने आपकी, या बल्कि कई दें, हो सकता है मैंने कई बार आपका दिल दिखाया हो, अल्लाह की रिजा के लिए मुझे माफ कर देना। तो वो थोड़ी आपकी सीट पे आके बैठ जाएगा, चलो सेठ साहब माफ नहीं करूंगा, मेरे को सीट दे दो। वो भी खुशी खुशी से माफ कर लेगा, आपकी इज्जत ही बढ़ेगी। लेकिन क्या पता मैंने, और अपनी बीवी से माफी मांग ले, अपने माँ बाप से तो हर वक्त माफी मांगनी चाहिए। ये सब वो चीजें हैं जो इस्लाम मुझे और आपको सिखाता है। और फैमिली है ना, याद रखें हमारा एटीट्यूड बड़ा अच्छा है, मगर किसके साथ अच्छा है? हमारे कस्टमर्स के साथ। हमारी दुकान पे कोई ग्राहक आ जाए, अरे माशाल्लाह, आइए आइए हाजी साहब कैसे हैं, तबीयत ठीक है, आए बैठे बैठे, चाय पियेंगे? अच्छा ठंडा मंगाता हूं, चाय नहीं पीनी तो। अच्छा खाना खाया कि नहीं, खाना मंगवाऊं आपके लिए, बड़े दिनों बाद आए, तबीयत कैसी है, और घर में सब ठीक है। इतनी मुस्कुराहटें, इतनी खिदमतें। सच बताओ ये एटीट्यूड कभी हमारा हमारे वालिद के साथ रहा? हमने अपनी माँ के साथ कभी इस अंदाज में बात की कि माँ आपकी तबीयत कैसी, कुछ खाना पेश करूं? है कस्टमर के लिए सब है। अच्छा बिल्कुल इसी तरह दोस्त, ये यंगस्टर बैठे, अरे दोस्त तेरे लिए जान हाजिर, बोलना किधर खाना है, चलो चलो यार बस तू हुक्म कर। सारी जो मोहब्बतें, जो प्यार हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारी फैमिली के लिए है, हमारे कस्टमर्स के लिए है, क्या हमारे घर वालों के लिए है? मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। और फरमाया सुन लो, मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ अच्छा हूं। मेरे आका फरमा रहे हैं। अच्छा हम क्या कहते हैं यार, घर वालों को टाइम कहां से दें, इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतनी सारा बिजनेस, तो इतना सारा फैक्ट्री, तो घर जाके भी बंदा अफसर बना हुआ होता है, पता नहीं है इतना काम करता हूं, घर के काम भी करूंगा, दे दिया ना ड्राइवर, और क्या करना है, कर लो कर अपने घर के काम। मेरे आका के ऊपर कौनैन का बार था। आला हजरत लिखते हैं ना, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। इतना बर्डन होते हुए भी मेरे आका अपनी अजवाज के साथ खाना पकाने में हाथ बटाते थे। मेरे आका अपने काम अपने हाथों से फरमाते और बच्चों को कांधों पे सवारी कराते। हसनैन करीमैन को आपने देखा ही ना, सुना आपने, किताबों में पढ़ा आपने। तो अब जब ये सब कुछ है, मगर मैं और आप घर वालों के साथ कैसे हैं? खुदारा चेक कीजिए। जो मोहब्बतें बाहर वालों को देते हो ना, उससे ज्यादा हक घर वालों का है। घर वालों को तकलीफ देकर आप समझ रहे हो नहीं सारी दुनिया राजी, घर वाले परेशान, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा, आका मेरे सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का हकदार कौन है? सबसे ज्यादा मुझे प्यार किसको देना चाहिए, केयर किसकी करनी चाहिए, हुस्न सुलूक किसके साथ करना चाहिए? सुन लीजिए गौर से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तेरी मां। का आका फिर? फरमाया तेरी मां। का या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर थर्ड? फरमाया तेरी मां। आका फिर? फरमाया तेरा वालिद। फिर करीबी रिश्तेदार। ये कैटेगरी है। अच्छा इसमें भी उलमा ने कमाल तत्बीक बयान की, कमाल कैटेगराइज किया कि मां का 3 बार फरमाया, वालिद का 1 बार फरमाया। आपको ये ना कहे कि अब्बू अब मैंने आपकी आज बात नहीं माननी, मैं सुन के आया हूं 3 बार मां के बारे में फरमाया, सारी मोहब्बतें मां के लिए। मां का जरूर प्यार है। उलमा ने कमाल किया, फरमाते 3 बार मां का, मेरे आका का हर लफ्ज हिकमत भरा है। 3 बार मां के बारे में क्यों फरमाया? कहा मां ने 3 हमारी खिदमतें की हैं, पेट में पाला, पैदाइश की तकलीफ बर्दाश्त की और हमारी परवरिश की। वालिद ने सिर्फ हमारी परवरिश की है। ठीक है। तो फरमाया 3 बार जो मां का फरमाया ना, तो खिदमत, ठीक है, मां की ज्यादा करे और अदब वालिद का ज्यादा करे। और इसकी भी वजह बयान की कि वालिद का अदब इसलिए ज्यादा है कि वो तुम्हारी मां का भी शोहर है, तुम्हारी मां का भी आका है, इसलिए अदब में वालिद का ख्याल ज्यादा रखो, खिदमत मां की ज्यादा करनी है। तो बहरहाल समझाना यह मकसूद है कि फैमिली के साथ हम कैसे हैं। अभी हम सारे घर जाएंगे,
ایک ٹیسٹ چھوٹا سا، پہلے بھی میں نے اس طرح کے بیانات میں عرض کیا ہے کہ گھر جائیں تو گھر جا کر ایک ٹیسٹ کیجئے گا کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں کی خوشی میں، ریلیکسیشن میں، کمفرٹ میں اضافہ ہوتا ہے کہ اب میرے گھر میں جاتے ہی ٹینشن ہو جاتی ہے، ہر بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، جلدی کرو، جلدی کھانا لگاؤ ورنہ خیر نہیں، ارے کپڑے استری کیے نہیں کیے ورنہ تو گئے، اچھا بچے بھی کہتے جلدی سو جاؤ، ابو آ گئے ہیں، وہ ابو ہے یا انسپیکٹر ہے کہ گھر والے ساری ٹینشن میں آ گئے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم گھر میں جاتے تو سب کی مسکراہٹیں بڑھ جاتی ہیں، ماشاء اللہ، بچے کہتے ہمارے ابو آ گئے، ماں کہتی میرا بیٹا آ گیا، بہن کہتی میرا بھائی آ گیا، قریب آ کے بیٹھ جاتے، ہمیں دیکھ کے دور ہو جاتے ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں، سارے روم لاک، ارے گھر میں گیا سناٹا، تو خود سوچے میں کیسا آدمی ہوں۔ آپ گھر والوں کی راحت کے سامان ہونے چاہیے، تکلیف نہیں دینی مجھے اور آپ کو کسی کو۔ یہ اگر آج میں اور آپ سیکھ جائیں، زندگی شاندار ہو جائے گی، یقین کریں لوگ آپ کے قریب آ کر بیٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ والد کتنا وہ کامیاب ہے جو گھر میں جائے اور بچے کہیں ابو آ گئے اور آ کر بیٹھ جائے، اب والد کے لیے کتنا آسان ہے انہیں ٹیچ کرنا، کتنا آسان ہے انہیں سمجھانا۔ تو بہرحال مختصر وقت میں نے چند چیدہ باتیں عرض کی ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ بھی، باہر والوں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، ملازمین کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ نرم، خوشگوار اور اچھا ہونا چاہیے، کسی کے لیے تکلیف کا ہم باعث نہ بنے۔ اگر مسلمان آپ سے راضی ہو گئے، دیکھو مرنے کے بعد بھی تو دعا کریں گے نا کہ ایک آدمی تھا بڑا اچھا تھا، ہمارا بڑا خیر خواہ تھا، تو انشاءاللہ آخرت میں بھی بھلا ہو جائے گا، اور ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں یہ بات کریں کہ جان چھوٹ گئی، بڑا تکلیف دہ آدمی تھا، بڑا ذلیل کرتا تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا باعث بنائے۔ اب یہاں چونکہ صدقہ اور خیرات کی بات ہوئی ہے، بالکل دینا چاہیے، دل کھول کر دینا چاہیے، اور راہ خدا میں صدقے کی تو کیا بات ہے، اللہ اللہ۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں ایک نوجوان رہتا تھا، ملک الموت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ بندہ 3 دن بعد مر جائے گا، تو داؤد علیہ السلام غمگین ہو گئے۔ 3 دن ہو گئے تو وہ نوجوان پھر آیا آپ کی خدمت میں، آپ نے اس کو زندہ سلامت دیکھا، کئی دن گزر گئے، وہ بندہ ٹھیک ہی ہوتا تھا، ملک الموت کچھ دنوں بعد آئے تو آپ نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ 3 دن بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، آپ روح قبض کر لیں گے، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ فرمایا ہوا یہی تھا، 3 دن بعد اس کا ٹائم تھا روح قبض کرنے کا، مگر جس دن اس کی موت ہونی تھی، مجھے روح قبض کرنے پہنچنا تھا، اس سے 1 دن پہلے ایک فقیر جو ہے، ایک سائل اس شخص کے پاس آیا اور اس نے اس کو 20 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا۔ اللہ کو یہ صدقہ دینا ایسا پسند آیا، اور اس فقیر نے دعا دی کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا، اب یہ مزید 20 سال زندہ رہے گا۔ صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے، صدقہ بری موت کو دفع کرتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، صدقہ جو ہے وہ بری موت کو دور کرتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے، عمر کو بڑھاتا ہے، بے شمار پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ تو آپ سے جتنا ہو سکے، دیکھو گن گن کر خرچ نہ کیا کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم نے زکوٰۃ پوری دے دی، ہم نے تو حساب کمپلیٹ کر دیا۔ ارے آپ نے کمپلیٹ کر دیا، سامنے اگر اور نیکی کا کام آ گیا کر دو، کیوں؟ روایتوں کا مفہوم ہے کہ اے ابن آدم خرچ کیا کرو، تم خرچ کرو گے تو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا، تم جتنا بانٹو گے اللہ اور عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو کیا پیارے انداز میں سمجھایا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ترجمہ کنز ایمان، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے قرض مانگا، میں آپ کو مثال کے طور پہ 25-50 ہزار روپے رکھوا دوں، 4-5 دن بعد کہوں یار ذرا میرے پیسے واپس کرو، تو آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا، میں نے دیے تھے اور میں نہیں لے لیے، ایسا ہی ہے۔ ہمیں مال کس نے دیا ہے؟ ذرا جواب دیجئے، ہمیں مال کس نے دیا؟ نعمتیں کس نے دی؟ ہمیں بنایا کس نے؟ سب اللہ نے دیا۔ اللہ ہی فرما رہا ہے میری راہ میں خرچ کرو، پھر قرض کیوں فرمایا؟ سبحان اللہ، علماء ہوتے ہیں، مفسرین نے کمال بحث کی اس پر کہ لفظ قرض کیوں استعمال کیا قرآن میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ آپ کسی کو جب قرض دیتے ہیں، بندہ جب کسی کو قرض دیتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ قرضہ دے رہا ہوں واپس دے گا، ورنہ تو ڈونیشن دے دے نا، صدقہ دے دے، تحفہ دے دے، تحفہ الگ ہے، صدقہ الگ ہے۔ فرمایا صدقہ دیتے وقت بندے کا یہ ذہن نہیں ہوتا، ڈونیشن دیتے وقت، گفٹ دیتے وقت کہ واپس آئے گا، قرض دیتے وقت 100% یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ پیسے واپس آنے میرے ہی ہیں،
تو سبحان اللہ قرآن میں لفظ قرض اس لیے استعمال کیا کہ جب بھی راہ خدا میں خرچ کرو یہ یقین رکھنا کہ اللہ نے لوٹانا ہے، یہ واپس ملنا ہے، یہ خزایا نہیں ہو رہا، یہ جمع ہو رہا ہے۔ اور سبحان اللہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس طرح تم اپنے بچے کو پالتے ہو، بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا بڑا ہو جاتا ہے، اونٹ کے بچے کو پالتے وہ بڑا ہو جاتا ہے، جب کوئی مسلمان اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، چاہے کھجور کا صدقہ دے چاہے لقمہ کھلا دے، اللہ بھی اس صدقے کو پالتا ہے، قیامت کے دن وہ چھوٹا سا صدقہ پہاڑ کی مانند اسے ملے گا، اتنا ہی نہیں ملے گا جتنا آپ نے دیا ہے، ملٹی پلائی ہو کر ملے گا۔ تو راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرتے رہا کریں اور یہی سوچ کر خرچ کرتے رہا کریں کہ یہ جمع ہو رہا ہے، یہ ڈپازٹ ہو رہا ہے۔ وہ ہوتا نا کمیٹی ڈال دو، بی سی ڈال دو، یہ بی سی ہے، یہ کمیٹی ہے، یہ اس دن ملے گی جس دن ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے۔ سنیے گا، بڑی انشورنس کمپنیوں کی اسکیمیں سنی ہے نا، آؤ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ کم ہوگا، میں اس دن تجھے دوں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ یہ سیکیور ہو رہا ہے، یہ جمع ہو رہا ہے۔ آپ کی مرضی ہے کتنا چاہیے آپ کو، آگے تھوڑا چاہیے تو تھوڑا دے دو، آپ کو آگے بہت سارے خزانے چاہیے تو زیادہ دے دو، اور اللہ نے یہاں بھی بڑھانا ہے۔ یہ کمال ہے، یہاں دینے والے کا یہاں کم نہیں ہو جاتا، ادھر بھی جمع ہو گیا، اللہ کی مہربانی سے یہاں بھی ملٹی پلائی ہو گیا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، آگے کے لیے ذخیرہ کرنا چاہیے۔ ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ، ایک ملک میں ایک کمپٹیشن کروایا گیا، اور وہ کمپٹیشن یہ تھا کہ سب سے بڑا بے وقوف کون ہے۔ بڑا عجیب و غریب کمپٹیشن تھا، بادشاہ سلامت اس زمانے کے ہوتے تھے، بادشاہوں کا کام ہی ایسا ہوتا تھا کہ ڈھونڈو ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے۔ بہت سارے بے وقوف آئے، اپنی اپنی بے وقوفیاں ظاہر کی، وزیروں نے ٹیسٹ لیے، کمپٹیشن کیا گیا، آخر میں ریئلائز ہو گیا سب سے بڑا جو بے وقوف ہے وہ ہماری مملکت میں یہ بندہ ہے۔ وہ آیا، بادشاہ نے کہا آپ نے چیک کر لیا؟ کہا ہم نے چیک کر لیا۔ بادشاہ نے اپنی سونے ڈائمنڈ کی جو مالا تھی نا وہ اتاری اور اس شخص کے گلے میں ڈال دی۔ تھوڑے دنوں بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہو گئے اور زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ وہ بے وقوف پہنچ گیا بادشاہ صاحب کے پاس، کہا بادشاہ سلامت کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ کہا بہت حالت خراب ہے اور اب تو یہ دنیا چھوڑنے کی تیاری ہے، اینڈ آف دا لائف تھا۔ بے وقوف تھا نا، کہتا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا یہ جہان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا آپ یہ دنیا چھوڑ دیں گے؟ کہاں بس یہ دنیا آپ چھوڑ دوں گا۔ اچھا بادشاہ صاحب یہ بتائیے آپ جدھر جا رہے ہو، یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے گھر ہیں آپ کے، بڑے بڑے محل ہیں آپ کے، ادھر بھی آپ نے کوئی محل بنا لیا جہاں آپ جا رہے ہیں؟ بادشاہ افسوس سے کہتا ہے ادھر تو میں نے جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بہت سارے ہیرے جواہرات ہیں، بڑا پیسہ ہے، ادھر بھی آپ نے کچھ پیسہ ویسا جمع کر لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر کے لیے تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ کہ اچھا میں ادھر دیکھ رہا ہوں آپ کے بہت سارے خادم ہیں، ادھر بھی غلام، ادھر خادم، آگے پیچھے سرونٹس، ادھر بھی خادم وادم جمع کر لیے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بے وقوف دراصل عقل مند تھا، اس نے اپنی وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی۔ کہا مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا، آپ کو پتا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں، یہ سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، اتنے بڑے بنگلے ہیں یہاں پر، ادھر کچھ نہیں بنایا، آپ کو پتا ہے سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، ادھر اتنا پیسہ، ادھر کچھ نہیں جمع کروایا، تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے۔ سچ بتاؤ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ میرے اور آپ کے لیے کیسا میسج ہے؟ آج ہم سب کے پاس گھر ہیں، مگر کیا جنت میں گھر بنا لیے؟ آج ہم سب کے بیڈ روم بڑے اچھے ہیں، مگر کتنے ٹائم رہیں گے اس بیڈ روم میں؟ تکیہ اچھا نہیں ہے یار، ذرا آج کل سافٹ والا تکیہ چاہیے، بڑا کمر سیدھی رکھنے والا آج کل گدا آ گیا ہے جو کمر کو بھی سافٹ رکھتا ہے، نیند بھی اچھی آتی ہے، مہنگے گدے ہونے چاہیے۔ پلان کرتے ہو کتنے سال سو گے اس بستر پر، مگر ایک وقت آئے گا جب قبر میں ڈال دیے جائیں گے، وہ قبر سافٹ ہوگی کہ نہیں؟ وہاں نیند آئے گی کہ نہیں؟ وہاں کہیں کیڑے مکوڑے تو نہیں ہوں گے؟ وہاں کہیں آگ تو نہیں بھڑکا دی جائے گی؟ ارے یہاں تو گرمی ہوتی ہے تو میرے پاس جنریٹر بھی ہے، یو پی ایس بھی ہے، اگر پھر گرمی تو گیلری میں نکل جاتا ہوں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو گاڑی سٹارٹ کر کے گاڑی کے اے سی میں سو جاتے ہیں، مگر ادھر کدھر جاؤ گے؟ نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ ساتھ ہوگا، نہ دوست ہوں گے، ہم 2 گز کی قبر میں اکیلے ہوں گے۔ خدا را ادھر کی تیاری کر لو، اس دنیا میں رہ کر کچھ ایسا کر جاؤ کہ قبر بھی سافٹ ہو۔ خوش نصیبوں کو حدیث کے الفاظ ہیں، مرنے کے بعد یہ مجدہ سنایا جائے گا، نم کا نومت العروس، سو جا کے جیسے دلہن سوتی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا
کتابوں میں پڑھا ہے کہ رحمت کا فرشتہ ندا دیتا ہے ان راتوں میں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ یا اللہ تیرے بندے جمع ہیں، ہم تجھ سے دعا کرتے ہماری مغفرت کر، ہمارے گناہ معاف کر۔ دنیا میں بڑا چین دیا ہے مالک، ہمیں آخرت میں تکلیف میں نہ ڈالیو، ہمیں قبر اور آخرت کے عذاب میں گرفتار نہ کیجیو۔ آج دنیا میں میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، کر لو اپنے رب کو راضی۔ صرف رمضان میں نماز فرض نہیں، آج نیت کرے جتنے میرے بھائی یہاں موجود ہیں، اور اگر میری اسلامی بہنیں بھی مجھے پردے میں سن رہی ہیں، پکی سچی نیت کر لو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم نہیں کریں گے رب کو ناراض۔ پھنس جاؤ گے یار، ادھر بڑے بڑے گھر بن گئے، بہت کچھ آ گیا، ادھر پھنس گئے تو کوئی نہیں ہوگا بچانے والا۔ بس نمازوں کی پابندی کریں، حرام روزی سے توبہ کریں۔ اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں تو بے پردگی سے توبہ کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اللہ نے دیا ہے نا، یہ مال کا اصل طریقہ ہے کہ زکوٰۃ بھی دے، صدقہ بھی دے، دیتے رہو، انشاءاللہ یہ جمع ہوتا رہے گا اور ہمارے لیے آخرت کا خزانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسا بندہ بنا دے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، اور اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو تیار کرنے والے کاموں میں ہم مصروف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔